बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमने अपनी भाभी के बारे में सुन रखा था कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन जैसे ही हमारे घर में भाभी रुखसत होकर आई, एक अजीब वाक़या हुआ। एक नहीं, एक के बाद एक अजीब से अजीब तर वाक़या हुआ। हम लोगों की भाभी जो कि इतनी खूबसूरत थी, हमें उन्हें देखने का बहुत शौक़ था, पर भाभी ने आते ही अपने चेहरे को घूंघट में छुपा लिया। हमने सोचा कि शायद ये वक्ती तौर पर ऐसा कर रही होंगी, पर ऐसा नहीं था। भाभी ने अपने चेहरे को छुपाए रखा, यहाँ तक कि निकाह की रस्म भी हो गई। मुंह दिखाए का वक्त आया तो हमने इसरार किया कि भाभी के चेहरे से घूंघट हटाया जाए ताकि हम अपनी खूबसूरत सी भाभी को देख सकें, पर भाभी के घर वालों ने मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तकरीब में मर्द भी हैं। ये लोग काफ़ी मजहबी किस्म का ख़ानदान थे, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद मर्द हजरात की मौजूदगी में ऐसा कह रहे होंगे, क्योंकि ये सभी लोग पर्दा करते थे। जो मैं सोच रही थी वो बिल्कुल ही गलत था। जब सब मेहमान चले गए, हम दुल्हन को अपने घर लेकर आए। एक कमरे में हम सब लड़कियां बैठी थीं। सोफे पर मेरी भाभी और भैया थे। भाभी ने तब भी घूंघट नहीं उठाया। एक लड़की ने घूंघट खींचने की कोशिश की तो भाभी ने सख्ती से मना कर दिया। कहने लगी कि मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ये बात हैरान करने वाली थी, क्योंकि अब तो कमरे में कोई मर्द भी नहीं था। हमने भैया से कहा कि ये क्या बात हुई, आप कम अज़ कम हमें भाभी का चेहरा तो देखने दो। भैया कहने लगे कि मेरी बीवी बहुत शर्माती है, पर्दा करती है, और वैसे भी पहले दिन दुल्हन को बहुत झिझक होती है, तो इसे तंग मत करो। मुझे बहुत बुरा लगा। सोचा कि चलो भाई के कमरे में जब भाभी जाएंगी तब उनका दुल्हन बना चेहरा ज़रूर देखूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जैसे ही भाभी कमरे के अंदर दाखिल हुई, इन्होंने दरवाजे को ज़ोर से बंद कर दिया। मुझे उनकी ये हरकत बहुत बुरी लगी थी। अभी तो भैया भी कमरे में नहीं गए थे। भाभी ने आखिर किस वजह से कमरे का दरवाज़ा बंद किया था, ये तो मेरी समझ से बाहर था। मैंने दरवाजे को बजाने की कोशिश नहीं की। सोचा कि शायद भाभी को कपड़े वगैरह तब्दील करना होंगे, लेकिन जब भैया के जाने की बारी आई तो हम लड़कियों ने मिलकर कमरे के दरवाजे को खोल दिया। मैं भाभी के कमरे में दाखिल हो गई। मेरे साथ मेरी चचाजाद बहन भी थी, मगर जैसे ही हमारी नज़र भाभी पर पड़ी, हम हैरान रह गए। इन्होंने तो काली चादर ओढ़ ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें अपना चेहरा दिखाना ही नहीं चाहती। इतने में भैया भी कमरे में आ गया। मैंने कहा, भैया आप भाभी को समझाएं, अब तो यहाँ कोई भी नहीं है, हम भाभी का चेहरा देखना चाहते हैं। भाभी ने घूंघट के नीचे से ही भैया को कहा कि आप थोड़ी देर मुझसे बात करें, फिर बेशक ये लड़कियां दोबारा आ जाएं। मैं इस बात पर खुश हुई कि चलो शायद भाभी चेहरा देखने की इजाज़त दे रही हैं, पर भैया को कमरे से बाहर भेजकर हमें खड़े होते 10 थे। फिर अंदर से बुलावा आया। भैया ने बड़े गुस्से से मुझे कहा, तुम लोगों ने क्या पहले कभी दुल्हन नहीं देखी? जब वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती तो उसे ज़बरदस्ती मत करो। मैं ये बात सुनकर बहुत दुखी हो गई थी। सोचा भी नहीं था कि भाई मुझसे ऐसी बात करेंगे। पहली बार उनका ये रवैया देख रही थी। मैंने चुप साध ली। हम लोग बाहर आ गए थे। सादिया भी मेरी तरह मुंह लटकाए बैठी थी। उसे भी दुल्हन का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ था। मैंने कहा, सादिया फ़िक्र नहीं करो, तुम तो यहीं पर हो ना। हम लोग सुबह सुबह नाश्ते पर भाभी का दर्शन कर लेंगे, बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करो। मेरी बात सुनकर सादिया हंस पड़ी। बोली कि क्या पता नाश्ते पर भी उनका चेहरा देखना नसीब होगा या नहीं। यही सोचकर हम दोनों सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन फिर अजीब बात हुई थी। रात के तकरीबन 2 बजे थे। मैं और हुरिया गहरी नींद सो रहे थे, साथ ही सादिया भी थी। तभी भैया के कमरे से एक दिलदोज़ चीख की आवाज़ सुनाई दी। हम लोग डर गए कि खुदा दोस्त चीख की आवाज़ सुनाई दी। हम लोग डर गए कि खुदा जाने क्या हुआ है। भागते हुए हम कमरे से बाहर आए तो एक और चीख की आवाज़ आई। मैंने भैया के कमरे का दरवाज़ा बजाया, तब भैया ने खुद ही दरवाज़ा खोल दिया। उनके चेहरे से पसीना छूट रहा था। मुझे अपने भाई की ये हालत देखकर बहुत हैरत हुई थी। भैया तो कभी भी ऐसा नहीं करते थे। बहुत ही बहादुर और नेक तबीयत के मालिक थे। मैंने परेशान होकर भैया से पूछा, क्या बात है भाई, आप ठीक तो हैं? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? भाई ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, घर में बाकी किसी ने ये आवाज़ तो नहीं सुनी? यहाँ पर तो दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने कहा, नहीं भाई, किसी ने कोई बात नहीं सुनी, आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करो। इस बात पर भाई मुतमईन हो गए, दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ है।
میں واپس آئی تو سعدیہ پوچھنے لگی کہ کیا بات تھی۔ میں نے کہا کہ بھیا سے کہہ رہی تھی کہ صبح اپنی دلہن ضرور دکھائیے گا ورنہ ہم آپ سا ہو جائیں گے۔ سعدیہ بھی ہنس پڑی۔ ہم لوگ سو گئے، مگر صبح ناشتے پر بھی بھابھی نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں بھی کہنے لگیں کہ بہو کا چہرہ تو ہوتا ہی دیکھنے دکھانے کے لیے ہے، ان چیزوں سے ہی تو گھر کی رونق بڑھتی ہے، کم از کم اب تو تمہیں اپنا چہرہ ہمیں دکھا دینا چاہیے۔ پر بھابھی نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے تو یہ سراسر بدتمیزی لگی، پر بھائی کی طرف سے بھابھی کی حمایت دیکھ کر میں چپ رہ گئی۔ میں کبھی بھی اس نئے رشتے کو برباد یا خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہم اپنی اس انا کی خاطر اتنے خوبصورت رشتے کو برباد تو نہیں کر سکتے تھے۔ یوں بات آئی گئی ہو گئی۔ بھابھی ناشتہ کر کے واپس اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اب خاندان کی طرف سے دعوتوں کا سلسلہ بھی تو شروع ہونا تھا۔ رات ہو گئی۔ میں اسی طاق میں تھی کہ کسی طرح میں اپنی بھابھی کا چہرہ خود تو دیکھ لوں، بھلے وہ لوگوں کو نہ دکھائیں۔ لیکن ناشتہ کرنے کے فوراً بعد بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ہمیں بھابھی سے بہت سارے گلے شکوے تھے، ہم لوگ اسی طرح چپ رہے کہ کہیں بھائی پریشان نہ ہو جائے۔ اگلی صبح بھائی نے خود آ کر امی کو بتایا کہ آج میری بیوی آپ کے سارے گلے شکوے دور کر دے گی۔ میں سمجھی کہ شاید بھابھی ہم سب کو اپنا چہرہ دکھائیں گی، ہم سے اس بات کی معذرت کریں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ باہر آئیں تو ان کے چہرے پر بددستور گھونگھٹ ہی تھا۔ کہنے لگیں کہ میں آج سے کچن میں کھانا پکاؤں گی اور آپ سب لوگوں کی اتنی خدمت کروں گی کہ اپنی ماں باپ کی جیسی ان کی کیا کرتی تھی۔ میں بہت فرما بردار بیٹی تھی اپنے ماں باپ کی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ لوگوں کا دل نہ جیتوں۔ بھابھی کی باتیں تو بہت اچھی تھیں، پر انہوں نے اپنا چہرہ ہمیں ابھی تک نہیں دکھایا تھا۔ اسی بات پر تو ہم ناراض بھی تھے، خفا بھی تھے، لیکن بھابھی نے کچھ اس طریقے سے بات کی کہ ہم سب اسی بات پر شکر ادا کرنے لگے۔ بھائی کہنے لگے کہ آج کل ایسی بہویں ملتی ہی کسے ہیں جو کہ سسرال والوں کی خدمت کا بیڑا اٹھا لیں۔ آپ لوگوں کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور میری بیوی کا بھی، کہ وہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کی اتنی کوشش کر رہی ہے، اور آپ لوگ ہیں کہ ایک ہی بات کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میری بیوی تو صرف آپ لوگوں کی خوشی کے لیے یہ سب کر رہی ہے، ورنہ وہ چاہے تو آپ لوگوں سے بات نہ بھی کرے تو آپ اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ بھائی کی بدلی زبان اور بدلہ رویہ دیکھ کر ہم لوگ بہت حیران تھے۔ یہ وہی بھیا تھا جو ہم سے کہا کرتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے کہوں گا میری ماں اور بہنوں کی عزت کرے۔ یہاں عزت تو دور کی بات، بھابھی تو ہمیں اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا رہی تھی۔ یہ بات بہت تکلیف دہ تھی، پر کیونکہ اب بھائی کا رشتہ بدل گیا تھا تو ہم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس دن ہم سب نے جی بھر کر کھانا کھایا تھا۔ بھابھی نے بہت مزیدار کھانا بنایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آئی تو مجھے عجیب سی نیند آنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے بھابھی کا گھونگھٹ والا وجود گھوم رہا تھا، جس کو انہوں نے ابھی تک ہم سے چھپا رکھا تھا۔ چہرہ دیکھنا تو دور کی بات، بھابھی نے مجھ سے ہم کلام ہو کر بات بھی نہیں کی تھی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ اس سے بھی بڑا طوفان ہمارا منتظر ہے۔ اس رات ہم لوگ کھانا کھا کر سوئے تو میری طبیعت بھی عجیب سی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے جا رہا ہے۔ آدھی رات کو میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اماں بے چین سی کھڑی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگیں کہ بیٹی مجھے نیند نہیں آ رہی، ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہت عجیب ہونے جا رہا ہے۔ میں نے کہا ماں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، لیکن آپ بھی وہم نہ کریں، خواہ کی باتیں سوچنے سے انسان کا سکون تباہ ہوتا ہے۔ اماں نے میری بات پر سر ہلا دیا، بولی کہ میں تمہارے کمرے میں ہی سو جاتی ہوں۔ ہم لوگ اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ مجھے سوئے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ بھابھی کے کمرے سے چیخو پکار کی آواز آنے لگی۔ اتنی زیادہ چیخو پکار کے سن کر میرا بھی دل ہول اٹھا۔ میں نے فوراً سے اماں کو جگایا۔ اماں بھی اچانک سے پریشان ہو گئیں۔ ہم لوگ دروازہ ایسا 3-4 بار ہو چکا تھا کہ بھائی کے کمرے سے چیخ کی آواز آئی تھی۔ میں جیسے ہی بھابھی کے کمرے تک پہنچی، بھابھی نے دروازہ کھولا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ابھی بھی چہرہ بالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بری طرح سے چلا رہی تھیں۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، میں اس وقت بھی ان کا چہرہ صحیح سے دیکھ نہیں پائی۔ بھابھی کو اس حالت میں دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ ضرور کچھ برا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی، میری نظر بھیا پر پڑی جو کہ بے سدھ ہو کر بستر کے درمیان میں پڑے ہوئے تھے۔ ڈبل بیڈ کے درمیان میں وہ کسی بے جان شے کی طرح پڑے تھے۔ میرے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ میں نے جا کر بھیا کے وجود کو ہلایا، پر وہ تو جیسے بے جان ہو چکے تھے۔ بھابھی نے اپنا سر نوچتے ہوئے رونا اور پیٹنا شروع کر دیا۔
بولیں کہ میں برباد ہو گئی، اتنی سی عمر میں بیوہ ہو گئی ہوں، یا اللہ اگر میرے نصیب میں یہی لکھا تھا تو میری شادی ہی کیوں کی۔ بھابھی نے خود کو کالی چادر میں شروع کر دیا۔ بھابھی کو روتا دیکھ کر میں اپنا غم بھول گئی تھی۔ بھابھی نے اس قدر چیخو پکار شروع کر رکھی تھی کہ آس پاس کے لوگ بھی جاگ گئے ہوں گے۔ ہمارے گھر کے باقی افراد بھی کمرے میں جمع ہو گئے۔ سب نے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی واقعی میں بے سدھ پڑا تھا۔ بھابھی کہنے لگی کہ یہ اچانک ہی فوت ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا کہ ان کی جان چلی گئی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ امی بھی رونے لگی تھیں۔ شادی کے پہلے ہی مہینے میں اتنی بڑی تباہی، بھائی اس دنیا سے چلا گیا، اس سے زیادہ ہمارے ساتھ اور کیا ہو سکتا تھا۔ میں بھی فرش پر بیٹھی رونے لگی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی آ گیا۔ اس نے آتے ہی بھابھی کو دلاسا دیا۔ میں اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ بھابھی آپ خود کو سنبھالیں، اب آپ اس گھر کی امید ہیں، خدا کے لیے آپ تو ایسا مت کریں۔ میرا بھائی بھی بھابھی کو سہارا دے رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ اپنی ماں کو سہارا دینے کی بجائے وہ اپنی بھابھی کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے، حالانکہ بھابھی نے ابھی تک اسے اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا تھا۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات تھی۔ مجھے تو اپنے چھوٹے بھائی پر شک ہونے لگا۔ دل میں طرح طرح کے عجیب و غریب خیالات آنے لگے، پر میں شک نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اب جو ہو چکا تھا سو ہو چکا تھا۔ بھابھی کے گھر والے بھی فوراً ہی پہنچ گئے۔ صبح 6 بجے تک یہ بات پورے شہر میں پھیل چکی تھی کہ میرا بھائی شادی کے پہلے مہینے ہی وفات پا چکا ہے۔ مگر سب سے بڑی بات تو یہ تھی، اور سب سے زیادہ حیران بھی اسی بات نے کیا تھا، کہ بھابھی نے بجائے غم منانے کے اس بات پر زور دینا شروع کر دیا کہ جلد از جلد بھائی کے جنازے کو دفن کیا جائے۔ وہ چیختے پکارتے سب سے یہی کہہ رہی تھیں کہ میرے شوہر کو دفن کرو، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، وہ میرے سامنے لاش کی طرح پڑا ہے۔ کسی کو بھی اپنے مردے کو دفنانے کی اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی کہ بھابھی کو تھی۔ بھابھی کی جلد بازی دیکھ کر مجھے تو یہ سب ناٹک لگ رہا تھا، جبکہ باقی گھر والے بھابھی کو تسلیاں دے رہے تھے کہ تمہارا شوہر ہے، چلا گیا تو اللہ کی دین تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ لیکن مجھے بھابھی کی آنکھوں میں عجیب سی مکاری نظر آ رہی تھی۔ مجھے بھابھی کے آنسو مگر مچھ کے آنسو لگ رہے تھے۔ بھابھی کے شدید اصرار پر ظہر کی نماز سے پہلے قبر کھود کر بھائی کو دفن کر دیا گیا۔ اماں بھی اپنا غم بھول کر اپنی بہو کو سنبھالنے میں لگی ہوئی تھیں۔ بہو نے جو رونا پیٹنا مچا رکھا تھا، اس نے سبھی کو پریشان کر رکھا تھا۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے شوہر کے غم میں پاگل ہو جائے گی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ بھابھی باقیوں کو پاگل کر دے گی۔ تدفین کے فوراً بعد ہی بھابھی نے کہا کہ وہ قبر پر بیٹھ کر اکیلے میں دعا کریں گی۔ بھابھی کا رونا دھونا اور فریاد ایسی تھی کہ ہم لوگ انکار نہیں کر سکے۔ بھابھی کو یوں قبرستان میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ ہم لوگ گھر آ گئے، تب میرے چھوٹے بھائی نے ایک عجیب بات کی۔ بولا کہ امی، بھابھی عدت اسی گھر کی نا، ویسے تو شوہر کی موت کے بعد بیوی کو گھر سے نکل کر قبرستان جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، پر وہ بھیا کے غم میں اتنی پاگل ہیں کہ قبرستان تک پہنچ گئی ہیں۔ اسی لیے اب ہمیں چاہیے کہ عدت بھی ان کو بھیا کے کمرے میں ہی گزارنے دیں، یہ نہ ہو کہ وہ پریشان ہو جائیں، میکے جا کر ان کا دم گھٹ جائے اور وہ اس دنیا سے خود بھی چلی جائیں۔ میرے چھوٹے بھائی کی بھابھی کے لیے غیر ضروری حمایت دیکھ کر مجھے شک ہو رہا تھا، لیکن میں چپ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک صحیح وقت نہیں آ جاتا میں بھابھی کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ شام تک ہم سب اپنے کمرے میں آ چکے تھے، پر بھابھی ابھی تک نہیں آئی تھیں۔ انہوں نے بھائی کی قبر پر شام تک وقت گزارا۔ شام ہوئی تو گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اب تو ہمیں بھابھی کا چہرہ نہ دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی۔ ہم میں سے کسی نے بھی ان سے مزید اصرار نہیں کیا۔ وہ اسی طرح کالی چادر لپیٹ کر آئیں اور آ کر گھر داخل ہو گئیں۔ گھر میں آتے ہی انہوں نے بھیا کے کمرے کا رخ کیا، دروازے کو زور سے بند کر دیا۔ آج ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے گھر کھانا لے کر آنا تھا، کیونکہ گھر میں ہم سب میں سے کسی کی بھی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ کھانا پکا سکے یا پھر کھا بھی سکے۔ شام تک بھابھی کا کمرہ بند تھا، پر جیسے ہی رات ہوئی بھابھی کمرے سے نکلیں اور کچن میں چلی گئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے کچن میں گئی۔ میں نے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگیں کہ میں تم سب کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میرے غم کی وجہ سے تم سب بھی بیٹھے رہو، اسی لیے میں تم سب کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں گی۔ مجھے بھابھی کی یہ بات مشکوک لگی۔ اماں اپنی بہو پر صدقے واری جا رہی تھیں کہ میری بہو کتنی خیال کرنے والی، کتنی فرما بردار ہے، اس نے اس وقت میں بھی ہمارا خیال کیا، کاش ہمارا بیٹا زندہ ہوتا
تو ہماری زندگی کتنی بہترین گزرتی۔ بھابھی نے سب کے لیے کھانا بنایا اور خود کمرے میں چلی گئیں۔ ہم نے لاکھ کہا کہ آپ بھی کھانا کھا لیں، بولی کہ میں نہیں کھا سکتی، بس آپ لوگ کھا لیں تو سمجھوں گی کہ میں کھا سکتی، بس آپ لوگ کھا لیں تو سمجھوں گی کہ میں نے کھایا ہے۔ میں ان کے اس ناٹک سے اب تنگ آ چکی تھی۔ ان کی حقیقت ساری دنیا کے سامنے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی، پر اس کی نوبت نہیں آئی۔ میری پریشانی عروج پر تھی، مگر میں نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ بھابھی اپنے کمرے میں تھیں، لیکن میں بھی اپنے کمرے میں جاگ رہی تھی، کھڑکی میں بیٹھی، کمرے میں اندھیرا کر کے مسلسل میری نظریں انہی کے کمرے کی طرف تھی۔ رات کے تقریباً 1 بجے تھے جب بھابھی اپنے کمرے سے باہر نکلیں۔ ان کا دروازہ کھلا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میری نظر بھابھی پر پڑی تو میں چونک کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے خود کو سر سے پاؤں تک دلہن کی طرح سجا رکھا تھا اور آج ان کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس قدر خوبصورتی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ بھابھی نے لال رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ایک تھالی تھی، جبکہ بغل میں ایک گٹھری سی دبائی ہوئی تھی۔ میں یہ حلیہ دیکھ کر پریشان تھی۔ مجھے تو لگا جیسے یہ کوئی اور لڑکی ہے، پر بھابھی کا حلیہ، جسامت، مجھے سب یاد ہو چکا تھا۔ وہ عورت کوئی اور نہیں تھی بلکہ میری اپنی بھابھی ہی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ سوچا کہ اگر کمرے کا دروازہ کھولا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں ان کا پیچھا کر رہی ہوں، یا پھر شک ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے میں خاموشی سے دیکھتی رہی کہ اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں یا واپس اپنے کمرے میں آتی ہیں تو مجھے پتہ چل جائے، پر نہ ہی وہ واپس اپنے کمرے میں آئیں اور نہ ہی گھر کے دروازے سے باہر نکلی۔ کافی دیر گزر گئی، میں ان کا انتظار کرتی رہی، پھر مجبوراً کمرے کا دروازہ کھولا۔ باہر آ کر دیکھا تو وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میرا شک گھر کے مرکزی دروازے کی طرف گیا۔ میں نے دروازے کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا، یعنی کہ بھابھی گھر سے باہر گئی تھی، وہ بھی دلہن کے حلیے میں۔ یہ بات حیران کر دینے والی تھی۔ کاش میں تھوڑی دیر پہلے نکلتی تو بھابھی کا پیچھا کر سکتی تھی، پر اب ایسا ممکن، کیونکہ رات کے اندھیرے میں وہ کہاں گئی ہیں میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ان کو نکلے ہوئے 10 منٹ ہو چکے تھے، اب ان کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک بار میرے دل میں آیا کہ دروازے کو اندر سے بند کر دوں تاکہ جب وہ واپس آئیں تو گھر کا دروازہ بجانے پر سبھی کو ان کی حقیقت معلوم ہو جائے، لیکن میں ایسا کر کے انہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ سو میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ سوچ لیا کہ اگر کل بھی بھابھی نے یہی کام کیا تو میں ضرور ان کا پیچھا کروں گی۔ آخر رات کے اندھیرے میں وہ جاتی کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں بھابھی کا انتظار کرنے لگی، مگر انہوں نے نہیں آنا تھا، وہ نہ آئیں۔ یہاں تک کہ رات کو زیادہ دیر جاگنے کی وجہ سے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو تقریباً دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر بھابھی کی خبر لوں، پر میں جیسے ہی کمرے کے دروازے سے نکلی، اماں میرے پاس آئیں، کہنے لگیں کہ بیٹی اگرچہ گھر میں ماتم کا سا سما ہے، پر پھر بھی اس خوشی کی خبر کو میں چھپا نہیں سکتی۔ اماں کیا خوشی کی خبر ہے؟ مجھے بھی تو سناؤ۔ ہماری بہو امید سے ہے، وہ ماں بننے والی ہے اور ہمارے بیٹے کی آخری نشانی ہمارے پاس آ جائے گی۔ وہ خود تو دنیا سے چلا گیا، پر ہمارے لیے ایک نشانی چھوڑ گیا۔ اماں کی بات سن کر میں حیرت میں ڈوب گئی تھی۔ بھابھی کیسے امید سے ہو سکتی تھیں جبکہ بھائی کو گئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہمیں پہلے پتہ چل جاتا، لیکن خیر میں نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ میں خوش ہونے لگی۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر مجھ سے صبر نہیں ہوا۔ میں جب بھابھی کے کمرے میں گئی تو وہ اسی طرح سے سر لپیٹے بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے ان پر بے پناہ غصہ آنے لگا۔ میرا بھائی بھی وہیں پر کھڑا تھا۔ میں نے کہا بس کر دو، اور کتنا ناٹک کرو گی تم؟ تمہاری وجہ سے میرے سب گھر والے پریشان ہیں۔ تم نے ہی میرے بھائی کو مارا ہے اور اب یہ نشانی کا ناٹک کر رہی ہو۔ سچ بتا دو کہ یہ گناہ کس کا ہے؟ میری یہ بات سنتے ہی اماں کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ ہو تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ تمہارے بھائی کی بیوہ ہے، ہمارے پاس اس کی امانت ہے۔ ایسی بات کرنے سے پہلے تم 10 بار سوچتیں۔ یہ کسی کی بیٹی ہے، کل کو تم بھی بیاہ کر جاؤ گی۔ میں نے کہا اماں میں بیاہ کر جاؤں گی، پر اتنا ناٹک تو نہیں کروں گی جتنا یہ عورت کرتی ہے۔ اس نے یہ سب ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ اسے نہ ہی کوئی بھائی کے مرنے کا دکھ ہے اور نہ ہی اسے کوئی امید سے ہونے کا یقین ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا چاہتی ہے۔ میری یہ بات سننا تھی کہ بھابھی غصے سے پھٹ پڑی اور بولی کیوں مناؤں میں اپنے شوہر کے مرنے کا غم، جبکہ وہ مرا ہی نہیں ہے، وہ میرے کہنے پر قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ میں نے اسے بے ہوشی کی دوا سنگھا کر مارنے کا ناٹک کیا تھا، اور خبردار جو تم نے مجھے
یا میرے خاندان کو کچھ کہا تو میں ایک نیک عورت ہوں، میں نے جو بھی کیا اولاد پانے کی خاطر کیا۔ میں تو بانجھ تھی۔ شادی کی پہلی رات میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا تھا کہ مجھ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بھی بانجھ ہے۔ عمل تھا کہ میں کوئی عمل کروں، ایسا عمل جس سے ہم دونوں کی یہ بیماری ختم ہو جائے اور ہم پھر سے اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ مجھے پتہ تھا کہ تم لوگوں کو جلدی اس گھر کے لیے وارث چاہیے ہوگا، اسی لیے میں نے یہ سب کیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں ناٹک کر رہی ہوں تو جو سمجھنا ہے سمجھو، تمہاری بھی شادی ہوگی تو میں دیکھ لوں گی کہ تم کیا کرتی ہو۔ سسرال کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ انسان ایسی حرکتیں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اپنی بھابھی کی باتیں سن کر مجھے یقین نہیں آیا اور کسی چیز کی مجھے خوشی نہیں تھی جتنی کہ اپنے بھائی کی زندہ واپس آنے کی تھی۔ بھائی کو قبر سے نکال دیا گیا۔ خدا جانے انہوں نے اتنا بڑا ناٹک کر کے ہم سب کو اتنے دکھ میں کیوں مبتلا کیا، اور بھابھی نے اتنا بڑا ڈرامہ، ماتم اور بین وغیرہ کیوں کیا۔ اگر بھائی کو سچ مچ کچھ ہو جاتا تو ہم لوگ کہاں جاتے۔ میں یہ بھی نہیں سمجھی آج تک کہ وہ کون سا عمل تھا جس کے لیے بھابھی کو اتنا سب کچھ کرنا پڑا، لیکن اگر وہ عمل تھا بھی تو اس سے یہی اچھا تھا کہ بھابھی اولاد کی دعا کرتی۔ خدا جانے لوگ نماز جیسے قیمتی عمل کو چھوڑ کر ایسی فرسودہ چیزوں میں کیوں پڑتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔